अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल शरारत एपिसोड नंबर 2। और अब तक जो हमने कहानी सुनी थी उसके हिसाब से लग तो रहा था कि हीरोइन ने या हीरो के बीच में कुछ तो हुआ है, मतलब हीरोइन ने भी कुछ गलत किया है और हीरो ने भी। तो वो एग्जैक्टली क्या हुआ था उसका थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा आपको आज के एपिसोड में हो जाएगा। और एग्जैक्ट स्टोरी क्या है वो तो शायद पता ना चले और शायद पता चल भी जाए। कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी है, तो वैसे ही कुछ सीन होने वाला है। और आज के एपिसोड में मेनली प्रेजेंट और पास्ट दोनों दिखाए जाने वाले हैं। मतलब अब तक कहानी प्रेजेंट पे थी, आज थोड़ा सा पास्ट भी दिखाया जाएगा। हीरोइन कैसी थी, उसकी फैमिली और उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, तो वही सब कुछ है कहानी। अब मतलब एक तरीके से वो आपको जोड़ रही है कहानी अपने साथ। तो नॉवल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये नॉवल पसंद आ रहा होगा। काफ़ी मैच्योर राइटिंग है। तो चलिए फिर बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं शरारत एपिसोड नंबर 2। बहुत दिन हो गए थे, रबी की तरफ से खामोशी देखने और सुनने को मिल रही थी। कोई शोर हंगामा, कोई वावेला नहीं हो रहा था। खामोशी से चुपचाप सुबह उठती, पूरा दिन यूं ही घर में घूमते फिरते गुजार देती और सरे शाम ही सोने के लिए लेट जाती। वो काफी दिनों से उसकी रूखी फीकी सी रूटीन नोट कर रहा था, लेकिन जानबूझकर उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था कि वो फिर से मुश्ताइल ना हो जाए। उसका इरादा आज उसके साथ कहीं बाहर डिनर करने का था, लेकिन कुछ ही देर में उसके चचा एहतशाम बख्त के घर से फोन आ गया। वो महरोज और रबी को रात डिनर के लिए अपने घर इनवाइट कर रहे थे। महरोज ने कदरे पसोपेश के बाद हामी भर ली। ओके बेटा, शाम 7 बजे पहुंच जाना, गांव का रास्ता खराब है। उन्होंने फोन बंद करते हुए ताकीद की थी। इस वक्त 4 बजे का वक्त हो रहा था। वो ऑफिस से सीधा घर पहुंचा था। आरफा बेगम उसे जल्द आते देखकर हैरान हुई थी। हमने गांव जाना है, चचा जान ने इनवाइट किया है डिनर पर, वो उन्हें बताकर ऊपर आ गया था। दरवाज़ा खोला तो वो सामने रॉकिंग चेयर पर झूलती हुई नजर आ गई। अस्सलाम वालेकुम, हमेशा की तरह उसने खुद ही सलाम किया। तुम ठीक हो ना? उसके सामने सोफे पर बैठ गया। मुझे क्या होना है, बड़ी सख्त जान हूं मैं। वो तल्ख हुई थी। वो जानता था कि उसे अपने साथ लेकर जाना किसी चोटी को सर करने के बराबर होगा, इसीलिए तमहीद बांधी थी। मैं भी तुम्हारे इंतजार में थी, वो सर कुर्सी की बैक से टिकाते हुए बोली और नजरें छत पर गाड़ दी। क्या मतलब? महरोज बख्त चौंका था, रुआ रुआ समात बन गया था। मुझे कहीं बाहर ले चलो, मेरा दिल घबरा रहा है, वो बड़ी शाइस्तगी से बोली थी। लेकिन महरोज बख्त की हालत शादी मर्ग जैसी हो गई। दिलो दिमाग पर सरशारी का दर खुल गया था, लेकिन अपनी कैफियत को जाहिर नहीं किया था, भरम की चादर से लपेट दिया था। क्यों, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, या फिर डॉक्टर के पास लेकर चलूं? वो उठकर रॉकिंग चेयर के करीब आ गया। डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि किसी ऐसी जगह लेकर चलो जहां मुझे मेरे अपने याद ना आए। आज उनकी बहुत याद आ रही है, थक गई हूं मैं, वो हनूज शिकस्त खुर्दा से अंदाज में बोल रही थी। तो फिर उठो और तैयार हो जाओ। महरोज ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया और न जाने वो किस कैफियत में थी कि चुपचाप तैयार होने चल दी। लेकिन उसने कोई खास तैयारी भला क्या करनी थी, बस कपड़े तब्दील किए थे और बालों में ब्रश फेर कर आ गई। बस? तो और क्या? कोई ज्वेलरी, कोई मेकअप वगैरह? नहीं, मेरा मूड नहीं है। लेकिन रबी, वो इसरार करते करते रुक गया। ओके ठीक है, चलो। वो खुद भी तैयार हो चुका था, लेकिन रबी ठहर गई थी। महरोज सीढ़ियां उतरकर नीचे जा चुका था और वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने आप को देख रही थी। और चंद मिनट बाद जब वो नीचे आई तो उसे देखकर महरोज की निगाहें गुमसुम सी हो गई। रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन की बॉर्डर वाली लॉन्ग शर्ट और पजामे में वो दमक रही थी। मैचिंग ज्वेलरी और लिपस्टिक ने 4 चांद लगा दिए थे। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। थैंक यू, उसने गाड़ी निकालते हुए कहा। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा कहा मानकर मुझे क्या फील होता है। उसने उसकी तैयारी की वजह बताई। तो फिर क्या फील हुआ? वो गर्दन मोड़कर बोला। सच पूछो तो मैं इस वक्त कुछ भी फील नहीं कर रही, बल्कि बहुत दिन हो गए हैं मैंने फील करना छोड़ दिया है। मुझे यूं लगता है जैसे मेरा दिल बंद हो गया है, सर्दो सपाट और बेतासुर। इतने दिनों से अच्छा अच्छा नहीं लग रहा और बुरा बुरा नहीं लग रहा। अजीब बेहिसी सी आ गई है दिल पर। वरना तुम खुद सोचो, क्या मैं तुम्हारे कहने पर यूं तैयार हो सकती हूँ?
یا پھر کچھ بھی پوچھے بغیر تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں؟ اس نے کتنی لاپرواہی اور بے نیازی سے مہروز وقت کی خوشی ملیا میٹ کر کے رکھ دی۔ اس کا دل جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا اور ربی دوبارہ باہر کی روشنیوں میں گم ہو گئی تھی۔ تکلیف ہوئی ہے سن کر؟ اس نے آہستگی سے سوال کیا، انداز ابھی بھی لا تعلق سا تھا۔ ہاں ہوئی ہے، اس نے اعتراف کیا، اور مجھے تو اتنے عرصے سے مسلسل ہو رہی ہے، ہر روز ہوتی ہے۔ میں سو نہیں پاتی اور تم سو جاتے ہو۔ میری راتیں تمہیں دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ سوچتی ہوں تمہیں کب کوئی درد ملے گا اور تم کب راتیں جاگ کر گزارو گے، تب تمہیں میرا احساس ہوگا، اس بوجھ کا احساس ہوگا جو میں اپنے ضمیر پر لے کر پھر رہی ہوں۔ ربی کا لہجہ ٹھہرا ہوا، لیکن لفظ تیر کا انداز لیے ہوئے تھے، نوکدار اور چبھتے ہوئے۔ ربی، تم نے خوامخواہ اپنے اعصاب پر یہ سب سوار کر لیا ہے، ورنہ جو قسمت میں تھا وہی ہوا ہے۔ وہی ہوا ہے؟ کب تک پچھتاوے کا روگ لگا کر رکھو گی؟ مہروز کو اس کی ایک سی باتوں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ ایک گلاس پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے، وہ ٹشو سے ماتھے پر آیا پسینہ پوچھتے ہوئے بولی۔ مہروز کو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ اس نے کیبنیٹ سے بوتل نکال کر دیکھی، لیکن بوتل خالی تھی۔ او نو! وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا کہ قریب ترین پانی کہاں سے مل سکتا ہے۔ گاڑی کی تھوڑی اور سپیڈ بڑھائی تو اسے پیٹرول پمپ نظر آیا تھا، روشنیوں سے سجا ہوا۔ مہروز گاڑی سے اتر کر پمپ کی شاپ میں چلا گیا اور انتہائی عجلت میں منرل واٹر کی بوتل لے کر واپس آیا تھا۔ ربی، اس نے اس کا گال تھپتھپایا۔ یہ لو پانی پیو۔ اس نے ڈھکن کھول کر بوتل اس کے ہونٹوں سے لگا دی۔ اسے واقعی شدید پیاس لگ رہی تھی۔ وہ غٹاغٹ پانی پی گئی۔ آر یو آل رائٹ؟ مہروز نے اس کی پیشانی چھوتے ہوئے پوچھا تھا۔ اٹس آل رائٹ۔ وہ اپنے اعصاب کنٹرول کرنے لگی۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ بس یوں ہی دل گھبرا گیا تھا شاید، وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے بولی۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا تھا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں؟ مہروز کو تشویش ہو رہی تھی۔ نہیں، میں اب ٹھیک ہوں۔ اوکے، کھانے کے لیے کچھ لوگی؟ پیزا، برگر وغیرہ، یا پھر جوس؟ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، البتہ جہاں جا رہے ہو ان کے لیے کچھ لے لو، اس نے آہستگی سے کہا تھا۔ مہروز چونک گیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ ہم کہیں جا رہی ہیں؟ نشا اور نائمہ کی کال آئی تھی دن میں، ربی نے رسانیت سے جواب دیا تھا۔ اوہ، تو تمہیں پتا تھا؟ وہ ہونٹ سکیڑ کر رہ گیا، اس کا دماغ آؤٹ ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی اسے پل پل پاگل بنا رہی تھی، کبھی تولا کبھی ماشا۔ بس ایک تمہارا ہی پتا نہیں تھا، ورنہ تو ہر چیز کا پتا تھا، وہ مدھم سی آواز میں بڑبڑائی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تمہیں نہیں سمجھ سکتا، وہ بھی آہستگی سے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ربی نے خاموشی سے پلکیں موند کر سیٹ کی بیک سے سر ٹکا دیا اور پھر باقی کا سفر خاموشی میں گزر گیا۔ وہ یوں ہی پلکیں موندے اس کی ہم سفر رہی تھی، چپ اور خاموش۔ بھابی، نشا لپک کر اس کے قریب آئی اور والہانہ انداز میں اس سے لپٹ گئی۔ آئی ایم سو ہیپی، آج آپ پہلی بار ہمارے گھر آئی ہیں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ روز خواب میں دیکھتی تھی کہ مہروز بھائی آپ کو لے کر ہمارے گھر آ گئے ہیں، لیکن روز ہی خواب ٹوٹ جاتا تھا۔ نشا اپنی عادت کے مطابق نان سٹاپ شروع ہوئی تھی اور ربی اس کا جوش و خروش دیکھ کر حیران رہ گئی۔ السلام علیکم بھابی، کیسی ہیں آپ؟ نائمہ بھی آگے بڑھ کر اس کے گلے ملی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، آپ سنائیں؟ وہ آہستگی سے بولی۔ کیسی ہو بیٹا؟ نظرت بیگم بھی آگے بڑھ کر اس سے ملی اور اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ احتشام چچا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر اندر آ گئے تھے۔ میں نے 7 بجے کا کہا تھا، تم 8 بجے پہنچے ہو، 1 گھنٹہ لیٹ کیوں ہو گئے؟ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ مہروز نے ایک نظر ربی کو دیکھا، اس کا دھیان نشا کی باتوں کی طرف تھا۔ بس گھر سے نکلتے ہوئے اور تیاری کرتے ہوئے ہی ٹائم لگ گیا تھا، وہ راستے میں ربی کی طبیعت خراب ہونے کی بات چھپا گیا تھا۔ بھابی آپ اتنی پیاری ہیں، بالکل پری لگتی ہیں، جو راستہ بھٹک کر دنیا میں آ گئی ہے، نشا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ اور اتنے عرصے بعد پہلی بار ربی بے ساختہ انداز میں کھلکھلا کر ہنسی تھی، جس پر مہروز بخت کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی چونک کر دلچسپی سے اسے دیکھا۔ دیکھ رہے ہو اپنی بہن کا کمال؟
احتشام بخت ہنسے تھے۔ جی دیکھ رہا ہوں، اپنی بہن کو انعام دینے کو دل چاہ رہا ہے میرا۔ نشا، مہروز نے جیب سے والیٹ نکالتے ہوئے اسے آواز دی۔ جی بھائی، وہ دور سے ہی بولی۔ یہ تمہارا انعام۔ اس نے والیٹ سے ہزار کے چند نوٹ نکال کر اس کی سمت بڑھا دیے۔ انعام؟ کس چیز کا؟ ساری باتیں نہیں پوچھتے، بس رکھ لو۔ مہروز نے سب کو متوجہ دیکھ کر بات گول مول کر دی۔ نشا نے فوراً پیسے تھام لیے تھے اور پھر مہروز کے قریب جھک کر بولی، مجھے پتا چل گیا ہے کہ کس چیز کا انعام ہے۔ مہروز یکدم قہقہا لگا کر ہنسنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ لڑکیاں ان سے ذرا فاصلے پر ڈائننگ روم کے گول حصے میں فلور کشنز پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ کی ہنسی کا انعام ملا ہے مجھے، تھوڑا اور ہنس دیجیے، میرا کاروبار چل نکلے گا۔ وہ ربی کی کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی تھی۔ ربی کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے پیسوں پر گئی تھی۔ پورے 5,000 ہیں، ایک سٹائلش سا سوٹ خریدوں گی۔ نشا نے اپنی پلاننگ بتائی اور ربی کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ اگر میں کہوں کہ یہ پیسے واپس کراؤ تو؟ اس نے نشا کے تاثرات جانچے۔ بالکل بھی نہیں، گھر آئی دولت کون ٹھکراتا ہے؟ میں تمہیں 10,000 دوں گی، اس سے بھی زیادہ کڑکڑاتے نوٹ۔ ربی نے لالچ دیا تھا۔ بھابھی، میں لوٹا نہیں ہوں کہ پھر جاؤں، یہ انعام مجھے میرے بھائی نے دیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس دفعہ وہ ربی کو ہری جھنڈی دکھا گئی تھی۔ بڑی طوطا چشم ہو یار، اس نے خفکی سے کہا۔ طوطا چشم نہیں، وفادار ہوں، وفادار۔ وہ شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کسی ایک کا بن کر رہنا بھی بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ اپنا بھی کچھ یہی معاملہ ہے۔ اس نے فرضی کالر کھڑے کیے تھے۔ ربی ہنس پڑی تھی۔ آج اس کا موڈ تھوڑی سی دیر میں ہی کافی اچھا ہو گیا تھا اور اسی موڈ کے ساتھ انہوں نے ہنستے مسکراتے ہوئے کھانا کھایا تھا۔ بھائی، آپ لوگ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھیے، اور بھابھی آپ پلیز میرے ساتھ یہ برتن سمیٹنے میں مدد کروا دیں۔ شام کے کھانے کے برتن سمیٹنے کی ذمہ داری میری ہوتی ہے۔ نشا کا انداز لاپرواہ سا تھا۔ ربی کے ساتھ باقی سب بھی ٹھٹک گئے۔ نشا، نصرت بیگم نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ ڈونٹ وری امی، اب بھابھی کوئی غیر تھوڑے ہی ہیں۔ لیکن نشا بھابھی یہاں مہمان ہے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ نائمہ نے ربی کے ہاتھ سے برتن لینے چاہے تھے۔ ارے نہیں، نشا کی خوشی ہے تو کیا حرج ہے؟ ربی نے نائمہ کو راستے سے ہٹایا اور برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ وہ سب نشا کی باتوں اور حرکتوں پر ہنستے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے، جبکہ وہ دونوں برتن سمیٹ رہی تھیں۔ چولہا جلا کر چائے کا پانی بھی رکھ دیجیے، میں تب تک ٹیبل صاف کر لیتی ہوں۔ اس نے ایک اور کام بتایا۔ ربی نے صرف چائے کا پانی ہی نہیں رکھا بلکہ چائے بھی بنا لی۔ تب وہ دوبارہ کچن میں داخل ہوئی تھی۔ چائے تیار ہے، میں بھی تیار ہوں۔ نشا اسٹینڈ میں لٹکے کپ اتار کر ان میں چائے انڈیلنے لگی۔ آپ یہ چائے لے جائیے، میں کچن سمیٹ کر ابھی آ رہی ہوں۔ اس نے کپ ٹرے میں سجا کر ٹرے ربی کے حوالے کی۔ گھر آئے مہمانوں سے کام کروانے کا اچھا طریقہ ہے یار۔ ربی نے اسے خفکی سے گھورا۔ آپ کو مہمان کس نے کہا؟ نشا شرارت سے بولی تھی۔ ہاں، کام لینے کا یہ بھی اچھا طریقہ ہے۔ جائیے اب، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ مہروز بھائی گرم چائے پیتے ہیں، ٹھنڈی نہیں۔ ربی نے ڈرائنگ روم میں آ کر سب کو چائے سرو کی تھی اور مہروز بخت سے اس روپ میں دیکھ دیکھ کر غش کھانے کے قریب ہو رہا تھا۔ کیا یہ وہی ربی احمد ہے جو چند گھنٹے پہلے انتہائی شکستہ لگ رہی تھی؟ چائے، اس نے ٹرے مہروز کے سامنے کی۔ تھینکس، وہ بے ساختہ بولا۔ ادھر آ کر بیٹھ جاؤ بیٹا۔ نصرت بیگم نے اسے اپنے قریب صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اتنا عرصہ ہو گیا، آپ لوگ شہر کیوں نہیں آئے؟ شادی کے بعد اس نے ایک بار بھی ان کو نہیں دیکھا تھا۔ بیٹا، روز کہیں آنا جانا بھی تو ممکن نہیں ہوتا، اور پھر تمہارے چچا صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے سندھ چلے گئے تھے، آج صبح ہی واپس آئے ہیں۔ آپ کا کوئی بیٹا؟ ربی نے ان کے گھر میں بیٹے کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا، اور پوچھ کر جھجک گئی تھی۔ ماشاء اللہ، دونوں بیٹیوں سے بڑا ایک بیٹا ہے ہمارا۔ 5 سال پہلے پڑھنے کے لیے امریکہ بھیجا تھا، لیکن وہ وہاں شادی کر کے وہیں کا ہو کر رہ گیا ہے۔ 6 ماہ پہلے اپنی انگریز بیوی کے ساتھ ملنے آیا تھا، 2 ہفتے رہ کر چلا گیا۔ مہروز جب وہاں تھا تو اس نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں پر سفید چمڑی کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا سوائے اپنی گوری میم کے۔ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے اسے ذرا بھی فکر نہیں۔ نائمہ کا 2 سال پہلے نکاح ہوا تھا،
لیکن وہ لوگ ابھی تک شادی اور رخصتی کی بات نہیں کر رہے۔ وہ پریشانی الگ ہے۔ نصرت بیگم نے بغیر کسی لگی لپٹی کے اسے سب کچھ بتا دیا۔ کیوں؟ رخصتی کیوں نہیں ہو رہی؟ اسے حیرت ہوئی۔ اس لڑکی کی بہن ہمارے بیٹے کی منگیتر تھی۔ بیٹا جب عاصم ان کی بیٹی چھوڑے گا تو کیا وہ ہماری بیٹی نہیں چھوڑیں گے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام لے کر کہا، لہجے میں آزردگی تھی۔ او نو، یہ تو واقعی بہت سنگین اور حساس معاملہ ہے۔ جہاں نائمہ کا نکاح ہوا ہے وہ لوگ کون ہیں؟ ربی کو سن کر پریشانی اور افسوس ہوا تھا۔ وہ کوئی غیر نہیں، میرے اپنے ہیں بیٹا، میرے سگے بھائی۔ لیکن میرے بیٹے کی غلطی کی سزا وہ میری بیٹی کو دے رہے ہیں۔ نہ طلاق کا کہتے ہیں نہ رخصتی کا۔ میں تو اپنی بیٹی کی مجرم بن گئی ہوں۔ نصرت بیگم کا لہجہ بھی گیا تھا اور ربی کا دھیان کہیں سے کہیں چلا گیا تھا۔ صوفی الیاس صاحب بھی تو اس کے ماموں ہی تھے، اس کی امی کے سگے بھائی۔ آپ پریشان نہ ہو آنٹی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ اٹس اوکے بیٹا، تم چائے پیو، میں نے تم لوگوں کو بھی پریشان کر دیا۔ انہوں نے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ کس نے کس کو پریشان کر دیا؟ نشا اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ تم نے اپنی بھابھی کو پریشان کر دیا۔ نصرت بیگم نے بات بدل دی۔ حاضرین، چائے کیسی تھی؟ اس نے بآواز سے بلند پوچھا۔ تعریف سننا چاہتی ہو؟ مہروز نے اسے چھیڑا۔ میں بھلا کیوں سننا چاہوں گی؟ سنے وہ جس نے چائے بنائی ہے۔ اس نے ربی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مہروز کو جیسے اچھو لگ گیا۔ کیا واقعی؟ تو اور کیا میں اپنا کریڈٹ ان کو دے رہی ہوں؟ وہ خفا ہوئی۔ تو پھر ایسا کرو کہ اگر کیتلی میں تھوڑی اور چائے بچی ہوئی ہے تو وہ بھی کپ میں ڈال کر میرے لیے لے آؤ۔ مہروز نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا تھا اور احتشام بخت زوردار کے ہقہا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ یار، اپنے زمانے میں ہم بھی اپنی بیویوں کے بڑے عاشق ہوا کرتے تھے، لیکن تم تو ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے۔ ان کی بات پر مہروز بھی بے ساختہ کے ہقہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے نشا کو اٹھا کر گھر لے جاؤں، کم از کم میری بیوی خوش تو رہے گی نا۔ کیا کہا؟ آپ مجھے اپنی بیوی کے لیے گھر لے کر جائیں گے؟ کیا آپ نے مجھے کوئی تماشا کرنے والی بندریا سمجھ رکھا ہے؟ دل بہلاؤں گی آپ کی بیوی کا؟ نشا کمر کس کے میدان میں اتر آئی تھی اور وہ سب ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئے تھے۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ مہروز نے چائے ختم کی اور کپ رکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ چلیں، اس نے ربی سے کہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ احتشام بخت کو حیرانی ہوئی۔ ٹائم دیکھ رہے ہو؟ مہروز نے فوراً کلاک کی سمت دیکھا۔ 11:30 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ تو پھر یہ کہ تم رات کو یہیں پر رکو گے، واپس جانے کا ٹائم نہیں ہے، صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ لیکن چچا جان، مہروز تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اب لیکن کہاں سے آ گیا؟ ہم نے پہلے ہی تمہارے لیے بیڈ روم سیٹ کروا دیا تھا، اگر آرام کرنا چاہتے ہو تو کمرے میں چلے جاؤ۔ انہوں نے اشارہ کیا۔ آرام کی طلب تو واقعی ہو رہی ہے، صبح سے آفس میں بیٹھ کر تھک گیا ہوں۔ مہروز نے تھکن کا اعتراف کیا تھا۔ تو جاؤ پھر، نشا اپنے بھائی کو بیڈ روم میں چھوڑ کر آؤ۔ انہوں نے اشارہ کیا اور خود بھی آرام کرنے کی غرض سے کھڑے ہو گئے۔ نشا مہروز کو بیڈ روم تک چھوڑ کر واپس آ گئی تھی۔ آج اس کا ٹارگٹ ربی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ربی بیڈ روم میں آئی تھی۔ مہروز گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ بھی آ کر خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی اور تکیے پر سر رکھتے ہی اسے ہوش نہ رہا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ صبح آنکھ کھلی تو اپنے گرد بازو کا حصار محسوس ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر دیکھا تو وہ مہروز کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ اسے ایک دم کرنٹ چھو کر گزرا۔ وہ جھٹکے سے اس کے حصار سے نکل گئی، جس کی وجہ سے وہ بھی بیدار ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ صبح صبح اتنا کرنٹ کیوں مار رہی ہو؟ وہ کوہنی کے بل ذرا سا اونچا ہوا تھا۔ بغیر شرٹ کے اس کے مسلز بہت نمایاں ہو رہے تھے۔ اس وقت تو وہ کسی باڈی بلڈر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ربی نظر چرانے پر مجبور ہو گئی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حلیہ درست کرنے لگی تھی۔ یار، رات اتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں، میں انتظار کرتے کرتے ہی سو گیا۔ مہروز نے اس کے عقب میں کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ تم ہمیشہ کے لیے گہری نیند سونا چاہتے ہو تو میں جلد ہی آ جاتی۔ اس کے پاس بھی تیز دھار الفاظ کا ذخیرہ تھا۔ کیوں اپنے بچے کو یتیم کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ مہروز آنکھیں بند کرتے ہوئے بھاری گمبھیر آواز میں بولا۔
اور ربی کو لگا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی سنسنی دوڑ گئی ہو۔ اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے تھے۔ بچہ، وہ بمشکل بول پائی تھی، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم یہ بات مجھ سے چھپاؤ گی؟ وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ مگر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بے ربط سا بولی تھی۔ مگر میں جانتا ہوں نا کہ ایسی ہی بات ہے، وہ پر یقین لہجے میں مضبوطی سے بول رہا تھا۔ لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا تھا اور مہروز بخت نے اسے بازوؤں کے حصار سے آزاد کرتے ہوئے اس کا رخ اپنی سمت موڑ لیا اور اس کا چہرہ تھام کر اونچا کیا تھا۔ اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مہروز کا انداز سخت تھا اور اس کی بے بسی کا پیالہ چھلکنے کو تیار تھا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ وہ پلٹ گیا تھا اور ربی جن قدموں پر کھڑی تھی پتھر بن گئی تھی۔ وہ شخص وہ بات بھی جان گیا تھا جو وہ اپنے آپ سے بھی چھپائے پھر رہی تھی۔ اسے کئی دنوں سے اپنی کیفیت پر شک ہو رہا تھا، لیکن وہ ہر بار اپنے شک کو ٹال جاتی۔ وہ شک پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتی تھی، مگر مہروز بخت اس کے دل کے پاتال میں چھپے اس راز کو بھی نکال لایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان لوگوں نے ناشتہ کیا اور پھر ان کی واپسی کا سفر شروع ہوا تھا، لیکن ربی کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا دھیان اپنی ماں کی طرف تھا۔ کتنی آسانی سے انہوں نے اسے بھلا دیا تھا۔ پچھلے 2-3 روز سے اسے ان کی یاد شدت سے آ رہی تھی اور ان کی کمی بھی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ اس کی ذرا ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی اور ہر وقت اس کی فکر میں لگی رہتی، ایک اچھی ماں کی صورت میں۔ ربی، اٹھ کر شاور لے لو، میں نے تمہارے لیے ناشتہ بنا دیا ہے۔ اتنی جلدی؟ وہ بیزار ہوئی۔ ہاں، وہ الیاس بھائی آ رہے ہیں ہم سے ملنے، انہوں نے آہستگی سے کہا تھا۔ کیا صوفی الیاس صاحب آ رہے ہیں؟ مگر کیوں؟ وہ سنبھلتے ہوئے بولی۔ انہیں یہاں لاہور میں کوئی کام تھا، کل شام سے آئے ہوئے ہیں، شاید کسی جماعت کے ساتھ آئے تھے، آج واپس اسلام آباد جانا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سے مل کر جائیں گے، سکینہ بیگم نے نرمی سے بتایا تھا۔ صرف مل کر جائیں گے یا کوئی لیکچر بھی دے کر جائیں گے؟ ربی نے غیر سنجیدگی سے کہا تھا۔ بس کر دو ربی، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو سکینہ بیگم جزبز ہو کر رہ گئیں۔ اب کیا ہو گیا؟ ربی کو بیزاری ہوئی۔ کوئی اور کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے؟ انہوں نے جینس اور اس کے اوپر پہنے وائٹ ٹاپ کو ناگواری سے دیکھا۔ میرے سارے کپڑے ایسے ہی ہیں موم۔ لیکن بیٹا، الیاس بھائی کو ایسا لباس نہیں پسند، انہیں دیکھ کر غصہ آئے گا۔ موم، میں اپنے گھر پر ہوں، ان کے گھر پر نہیں ہوں، اور ویسے بھی وہ مجھے اس لباس میں پہلے بھی 2-3 بار دیکھ چکے ہیں، آج پہلی بار نہیں دیکھیں گے، اس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے جوس کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ بیگم صاحبہ، صوفی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، ملازمہ نے اندر آ کر اطلاع دی۔ الیاس بھائی آ گئے؟ سکینہ بیگم چونک گئی۔ تم بھی ناشتہ جلدی سے کر آ جانا۔ وہ اپنا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی تھی۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ ان کے لہجے میں احترام تھا اور نظریں نیچی تھی۔ وعلیکم السلام سکینہ، آؤ بیٹھو، انہوں نے بہن کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سائیڈ والے صوفے پر احمد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ سکینہ بیگم کے لہجے اور انداز میں احترام ہی احترام تھا۔ اللہ کا کرم ہے، تم سناؤ؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ خدیجہ بھابھی اور بچیاں کیسی ہیں؟ انہوں نے گھر والوں کے متعلق پوچھا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، تمہیں سلام کہہ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میری طرف سے انہیں پیار دیجیے گا، بہت دن ہو گئے ان سے ملے ہوئے، اب اسلام آباد کا چکر لگا تو ان سے مل کر آؤں گی، سکینہ بیگم مسکرا کر بولی تھی۔ فاطمہ تمہیں اور ربی بیٹی کو بہت یاد کرتی ہے، تو اس سے کہا کرے نا کہ فون پر بات کر لیا کرے۔ نہیں سکینہ، ٹیلی فون کے رابطے میں ٹھیک نہیں سمجھتا۔ تو ہم کر لیا کریں گے، سکینہ بیگم نے طریقہ ڈھونڈا۔ اتنا ضروری بھی نہیں، جب اسلام آباد آتی ہو تو ان سب سے ملاقات تو ہو ہی جاتی ہے تمہاری۔ وہ فون والی لائن پر نہیں آ رہے تھے، سکینہ سمجھ گئی تھی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ربی بیٹی نظر نہیں آ رہی؟ انہوں نے بات کا رخ بدلنے کے لیے پوچھا تھا۔ وہ ناشتہ کر رہی ہے، ابھی آ جاتی ہے۔ اس وقت ناشتہ؟ جی آج سنڈے ہے نا، یونیورسٹی سے چھٹی تھی اس کی، اسی لیے ذرا لیٹ اٹھی ہے۔
سکینہ بیگم نے ہچکچاتے ہوئے وضاحت دی۔ وہ صرف فنکارہ بھر کر رہ گئے۔ السلام علیکم مامو جان۔ ربی ناشتے کے بعد سیدھی وہاں آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری کے سائے پھیل گئے تھے۔ فاطمہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ کبھی لاہور لے کر آئیے نا اس کو بھی، ربی نے فرمائش کی۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ کوئی پرابلم ہے؟ وہ آزاد نہیں گھومتی، انہوں نے زور دے کر کہا تھا۔ یعنی وہ قید ہے؟ ربی نے مطلب اخذ کیا۔ اپنا گھر قید نہیں ہوتا۔ آپ ہمیشہ کے لیے کسی ایک ہی جگہ پر بند ہو کر رہ جائیں تو وہ قید ہی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنا بیڈ روم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بھی انہی کی بھانجی تھی۔ ربی، سکینہ بیگم نے سرزنش کی۔ سوری، اس نے فوراً سوری بھی کر لیا اور اتنے میں اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ معذرت کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سوری یار فاریہ، میں سو رہی تھی، مجھے یاد ہی نہیں رہا، بس تم لوگ رکو میں آ رہی ہوں۔ اس نے کسی دوست سے بات کی اور فون بند کر دیا تھا۔ موم میں لنچ باہر کروں گی، فاریہ وغیرہ کے ساتھ پروگرام ہے، ہو سکتا ہے لیٹ بھی ہو جاؤں، اس نے اپنی ماں کو آگاہ کیا تھا۔ اوکے ڈیڈ، خدا حافظ مامو جان۔ وہ ہاتھ ہلا کر چلی گئی تھی اور صوفی الیاس صاحب ناگوار نظروں سے اس کی پشت کو گھورتے رہ گئے تھے۔ یہ لڑکی کتنے آرام سے ماں باپ سے اجازت لیے بغیر اپنی سہیلی ایک فون پر اٹھ کر چلی گئی تھی، اور ماں باپ بھی کتنے مطمئن تھے۔ اگر اس کی جگہ صوفی صاحب کی اپنی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ اس وقت تک اس کی ٹانگیں توڑ کر اسے بستر پر ڈال چکے ہوتے۔ بس افسوس کہ ان کی نظروں کے سامنے ٹک ٹک کرتی جانے والی لڑکی ان کی بھانجی تھی۔ تم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کہاں گئی ہے؟ ان کا رخ احمد صاحب کی طرف تھا۔ وہ جہاں بھی گئی ہے، لیکن ہمیں اپنی بیٹی پر پورا اعتماد ہے، احمد صاحب کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ یقین ٹوٹ بھی جاتے ہیں احمد مرتضیٰ۔ مجھے پھر بھی اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، وہ کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتی جس پر اس کے ماں باپ کو شرمندہ ہونا پڑے، احمد صاحب مضبوط لہجے میں بولے تھے۔ ہاں، بیٹی ہو یا بیٹا، آخر یقین کو ٹھیس لگا ہی دیتا ہے۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تمہارا یقین سلامت رکھے، انہوں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، اور تھوڑی ہی دیر میں سیاست اور حکومت کو زیر بحث لا کر وہ دونوں گفتگو میں مصروف ہو چکے تھے۔ عارفہ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگتی ہو؟ خدیجہ بیگم نے عارفہ بیگم کے سامنے چائے رکھتے ہوئے پوچھا۔ پریشان تو میں واقعی ہوں۔ کیوں؟ کس لیے؟ مہروز کی طرف سے۔ خیریت؟ مہروز کو کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ خدیجہ بیگم اپنی دوست عارفہ کی پریشانی کا سن کر خود پریشان ہو گئی تھی۔ مہروز تو ٹھیک ہے، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ مہروز اور اس کے چچا احتشام کا بیٹا ایک ساتھ امریکہ گئے تھے۔ پھر سننے میں آیا ہے کہ اس نے وہاں شادی کر لی ہے۔ تو تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ خدیجہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر عاصم وہاں شادی کر سکتا ہے تو پھر مہروز بھی کر سکتا ہے، اور ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے، ہمارے بڑھاپے کا واحد سہارا۔ اگر وہ انگلینڈ یا امریکہ کا ہو کر رہ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ تم اس کی منگنی یا شادی کروا کر بھیجتی نا؟ ہاں، یہ غلطی ہوئی مجھ سے۔ یہ کام تو ابھی ہو سکتا ہے، اسے گھر بلوا لو اور چند ہی دنوں میں کام نپٹا دو۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ عارفہ بیگم ٹھٹک گئی تھی، اور گھر آتے ہی انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا۔ مہروز کو کال ملائی تھی، وہ شاید سو رہا تھا، اس کی آواز سے یہی محسوس ہو رہا تھا۔ یس مام، کہیے کیا بات ہے؟ آج آپ نے بے وقت کال کیوں کی؟ مہروز کو ان کی کال سے تشویش ہوئی۔ تم سے ایک بات کرنی تھی بیٹا، انہوں نے جسے تمہید باندھی۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے فوراً کہہ بھی دیا تھا۔ لیکن کیوں؟ اتنی جلدی کیوں ہے؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ میں تمہاری شادی اپنی پسند سے کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے وجہ بتائی۔ آپ میری شادی اپنی پسند سے کرنا چاہتی ہیں، اس لیے جلدی کر رہی ہیں؟ ہاں، وہ محبت اور حسرت بھرے لہجے میں بولی۔ تو کر لیجیے اپنے شوق پورے، اجازت کیوں لے رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں، جہاں چاہیں میری شادی کر دے، بس شادی سے پہلے لڑکی کی ایک عدد تصویر مجھے بھی سینڈ کر دیجیے گا۔
اس نے سعادت مندی سے کہتے ہوئے اپنی ماں کو رضامندی سونپ کر انہیں خوشیوں کا جہان بخش دیا تھا۔ انہوں نے مہروز کو دعائیں دیتے ہوئے فون بند کیا تھا اور خدیجہ بیگم کو کال ملائی تھی۔ مبارک ہو خدیجہ، مہروز شادی کے لیے مان گیا ہے۔ ان کی خوشی ان کے لہجے سے ہی چھلک رہی تھی۔ خیر مبارک، اب جلدی سے اس کے لیے لڑکی تلاش کرو اور اسے گھر بلا کر شادی کروا دو۔ خدیجہ بیگم کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن عارفہ بیگم کا ذہن لڑکی پر اٹکا ہوا تھا۔ صوفی الیاس صاحب کے گھر محفل میلاد تھی۔ خدیجہ بیگم نے کئی گھروں سے عورتوں اور لڑکیوں کو دعوت دے کر محفل میں بلایا تھا، اور یہ دعوت انہوں نے اپنی دوست عارفہ بیگم کو بھی دی تھی۔ عارفہ بیگم کا بہت سالوں سے ان کے گھر آنا جانا ہوتا تھا۔ وہ بھی سید گھرانے کی بہو تھی، چال چلن اور رہن سہن کے حوالے سے بھی اچھی تھی، اسی لیے صوفی الیاس صاحب کو بھی کبھی ان سے تعلقات پر اعتراض نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ خود عارفہ بیگم کا کافی عزت و احترام کرتے تھے۔ آج خدیجہ بیگم نے ان کو مقررہ ٹائم سے پہلے ہی بلا لیا تھا۔ کچھ مسئلہ حل ہوا مہروز والا؟ انہوں نے عارفہ بیگم کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بس لڑکی کی تلاش ہے، کوئی پڑھی لکھی اور نیک سیرت لڑکی مل جائے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں کوئی تیز ترار بہو افورڈ نہیں کر سکتی، میں اپنے مزاج جیسی بہو چاہتی ہوں، نرم طبیعت کی۔ عارفہ بیگم نے اپنی پسند بتائی۔ امی، باہر وہ محلے کی عورتیں آ رہی ہیں، آپ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیجیے نا۔ فاطمہ کی دھیمی آواز سنائی دی اور عارفہ بیگم کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ سفید کاٹن کی شلوار قمیص میں ملبوس، سفید دوپٹے کے حالے میں لپٹا اس کا چہرہ بہت پرنور لگ رہا تھا۔ وہ بچپن سے فاطمہ کو دیکھتی آ رہی تھی، لیکن آج اسے دیکھنے میں بہت فرق تھا۔ آج وہ اسے کسی اور روپ میں دیکھ رہی تھی، اور پھر میلاد کے دوران بھی ان کی نظریں وقتاً فوقتاً فاطمہ کی گرد گھومتی رہیں، اور عصر کے وقت جب محفل ختم ہوئی تو عارفہ بیگم دل میں ارادہ کر چکی تھی۔ So listeners, this was the end of the شرارت episode number 2۔ تو ناول ابھی باقی ہے، انفیکٹ مین سٹوری ہی ابھی باقی ہے۔ کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے ابھی تک ناول، تو چلیے پھر انشاءاللہ جلد ملتے ہیں اس ناول کے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، جہاں آخر کار کہانی سے پردہ اٹھنے والا ہے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ تو پھر دیکھتے ہیں، جو ہمیں لگ رہا ہے ویسا ہی کچھ ہے یا پھر کچھ اور ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، جلد ہی ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔